Kidding virus. Wow, I guess it does sound like the Quran. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और स्टूपिड बात होने लग पड़ी है। ऐसा लगता है कि जिसने भी अब इस दौर में मशहूर होना ना, उसको यही है कि जी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ना कोई वो पोस्ट करे, इस्लामोफोबिक पोस्ट करे, कोई ना कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियो बना दे अगर उसने मशहूर होना। ऐसा लगता है कि ये 21वीं सदी का ट्रेंड है। Dangerous people, these lockdown cheats, they have compromised us all. What are you talking about? We were just winning when they did everything to defeat us. Oh my God! Well, that is something and a half. इसी ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर काफिरों को चैलेंज दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है यानी कुरान मजीद, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो इस जैसी कोई सूरत ही ले आओ, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाही, और अल्लाह के अलावा अपने गवाहों को भी ले आओ, ये जिनकी तुम इबादत करते हैं जो तुम्हारे सरदार हैं इनको भी ले आओ, अल्लाह को लेना, अल्लाह के अलावा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे, यानी अगर तुम्हें लगता है कि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मैं पहले बता दूँ पढ़े लिखे नहीं थे उनकी तरफ से है, तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ चैलेंज दे दिया कि अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान मजीद खुद लिखा है तो इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ। पहले अल्लाह ने चैलेंज दिया एक किताब ले आओ, अब ये तो बहुत मुश्किल था, किताब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर चैलेंज दिया इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। 1400 साल गुजर चुके हैं, अब तक कोई ऐसी सूरत नहीं ला सका जैसे कुरान मजीद के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कोशिश नहीं की, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने कोशिश की, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब कुरान मजीद ने कहा कि इस जैसी एक सूरत लेके आओ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि सिर्फ कोई भी अरबी के अंदर आपने अशार लिख देने हैं जो कि कुरान मजीद से मिलते जुलते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आप सूरह कौसर लें, सिर्फ सूरह कौसर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब इस छोटी सी सूरत में, ये जो छोटी सी सूरत है 3 आयतों के ऊपर मुश्तमिल, इसमें कितनी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसका रिदम याद रखिए, कुरान मजीद की कोई भी आप सूरत पढ़ेंगे आपको कभी भी आप बोर नहीं होंगे, आपको हमेशा मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है सूरत कुरान मजीद की तिलावत, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है। और इसी सूरत के अंदर एक पेशन गोई भी है, इसी सूरत के अंदर ग्रामर की तब्दीली है, इसी सूरत के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। Multiple meaning, grammatical shift, word order and arrangement, ellipsis, conceptual relatedness, intensification, choice of words, repetition, intimacy, exaggeration and prophecy. जो इस छोटी सी सूरत जो कि 3 आयतों के ऊपर मुश्तमिल है इसी के अंदर है, तो बाकी जो बड़ी सूरतें उनको तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। ये छोटी से सबसे छोटी सूरत है कुरान मजीद की, तो अल्लाह कहता है कि इस जैसी कोई सूरत ले आओ, यानी इस सूरत के अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं, तुम जो सूरत लेके आओगे उसमें वो सारी खसूसियात होनी चाहिए। उसमें कोई पेशन गोई हो जो कि करीब वक्त के अंदर मुकम्मल हो जाए, उसके अंदर शिद्दत हो, ग्रामर की तब्दीली हो, उसके अंदर लफ्ज़ों का चॉइस अच्छी हो, उसकी अरेंजमेंट अच्छी हो, उसको सुनने वाले को मज़ा आए, और भी लातादाद चीज़ें हैं जो कि जिक्र की जा सकती हैं। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैलेंज तो दे ही दिया था, तो अब एक काफिर एथियस्ट जलू नाम का, उसने अरबी के अंदर एक सूरत बनाई सूरह कोरोना, और एक लड़की ने इसको ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया और उसने बीच में कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर दी जिसके ऊपर वो अरेस्ट हो गई। वैसे वो अरेस्ट नहीं होनी चाहिए थी, हम एक तो मुसलमान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं किसी भी बात के ऊपर, बाकायदा हमें इल्मी रद्द करना चाहिए
یہ جو ہم اریسٹ کر لیتے ہیں، سزائے موت دے دیتے ہیں بغیر علمی جواب دیے، بغیر علمی رد کیے، اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے. اور ایتھیسٹ نے اس بات کو پکڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ سورت لے کے آؤ، اور اگر ہم سورت لے کے آتے تو تم ہمیں اریسٹ کر لو گے، تم ہمیں پکڑ لو گے. تو ایسا مت کریں. اگر کوئی سورت لے کے آتا ہے تو آپ اس کا جو چیلنج اس نے کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس نے کیا سورت لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، کیا اس نے چیلنج پورا کیا کہ نہیں. آپ دیکھیں تھوڑا اس نے ذہن رکھیں، اتنے جذباتی نہ ہو. یہ تمام مسلمانوں سے میں بات کرتا ہوں. بہرحال جب جلو نے یہ پوسٹ یہ صورت بنائی، اس کو زیادہ اتنی پہنچ نہیں ملی تھی جب تک ایک قاری صاحب ہیں، قاری ڈیوڈ ووڈ، انہوں نے اس کی تلاوت کی انگلش میں. لیکن قاری صاحب یہ بھول گئے تھے کہ یہ صورت عربی میں پڑھنی تھی. اس کے لیے ایک دوسرا ملحد، ایک دوسرا ایتھیسٹ ہے عبداللہ سمیر، اس نے اس کی تلاوت عربی کے اندر کی ہے. تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی سمیر کی تلاوت اور جو اصل قرآن مجید ہے اس کی تلاوت، اور آپ دیکھیے گا آپ خود فرق تلاش کر سکیں گے کووڈ کی تلاوت کے اندر اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوفید والقرآن المجید والفیروس المبید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بل عجبوا ان جاءهم من الصين البعيد فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون إنه مرض عنيد. تو آپ نے تلاوت سنی، جو حافظ ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا اب تک کہ یہ سورہ کاف کی سستی فوٹو کاپی ہے. سورہ کاف کی سستی فوٹو کاپی ہے. تو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کاف میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف یعنی شروعات کہاں سے کی ہے؟ سورت کے نام سے. اس نے بھی یہ کیا. سورہ کوفید ہے، یہ عربی میں کورونا کو کوفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے کرونا لفظ بھی عربی میں کرونا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس نے جو شروعات کی ہے وہ ہے کوفید. یہ صرف اس لیے تاکہ کاف سے ردم میچ ہو جائے. کوفید یہ اس نے شروعات کی، ویسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر شروعات کی کاف سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والقرآن المجید، یعنی آبجیکٹ اور اس کی ڈسکرپشن. قرآن آبجیکٹ، مجید اس کی ڈسکرپشن، اس کے بارے میں ایک بات فرما دی. اور اسی طرح سے سورہ کرونا میں بھی ہے والفروس المبید، ایک جان لیوا وائرس، آبجیکٹ اور اس کی ڈسکرپشن، ویسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر بیان فرمایا. آگے ہے سورہ کاف میں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس آیا. اسی طرح سے سورہ کرونا کے اندر اس بندے نے کہا بل عجبوا ان جاءهم من صین البعید، وہ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس دور چین سے آیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں ارشاد فرمایا اور کافروں نے پس کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے، ایک تعجب والی چیز ہے، یعنی قرآن مجید کو. اس طرح سے اس نے سورہ کرونا میں کیا کہا ہے فقال الکافرون انہ مرض عنید، تو کافروں نے کہا یہ تو ایک بیماری ہے، ایک جان لیوا بیماری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ چیلنج دیا کہ قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ قرآن کی کسی صورت کی فوٹو کاپی تیار کر دی جائے. مثال کے طور پہ وین گورف نام کا ایک پینٹر ہے، بہت بڑے پینٹرز میں سے ہے. اس نے ایک پینٹنگ بنائی اسٹیری نائٹ کر کے. اس کی پینٹنگ اسٹیری نائٹ جیسی کوئی پینٹنگ تیار نہیں کر سکتا، یہ اس نے چیلنج دیا. اب کوئی بھی بندہ ہے جس کو تھوڑی پینٹنگ آتی ہے، اتنا زیادہ اس کو کمپلیکسٹی کا نہیں پتا پینٹنگ کا، تو وہ آ کے کیا کہتا ہے اس جیسی سیم ٹو سیم فوٹو کاپی پینٹنگ تیار کر دیتا ہے، اور ایک درخت ادھر لگا دیا، کوئی عجیب چیز ادھر لگا دی، مطلب اس طرح کے کچھ بھی کر دیا اس نے. اور وہ کہے کہ لو جی میں نے وین گوف سے اچھی پینٹنگ بنا دی. تو کیا اس کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ کیا اس نے یہ جو پینٹنگ بنائی ہے یہ قبول کی جائے گی کہ ہاں تم نے اس کا چیلنج بالکل پورا کر دیا؟ جبکہ یہ ایک سستے فوٹو کاپی جسے تیار کر کے ایتھیسٹ ایم ہی خوش ہو جا رہے ہیں.
فضول میں خوش ہو رہے ہیں کہ لو ہم نے قرآن کا چیلنج جو ہے وہ مکمل کر لیا. ایسا نہیں ہے. کتنا بے وقوفانہ بات ہے, کتنی بچکانہ بات ہے. آپ کتنا مطلب بے وقوفانہ ذہن ہے آپ کا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ فوٹو کاپی جو ہے وہ اوریجنل سے بہتر ہے. کتنا بچکانہ ذہن ہے آپ کا. یہ 10 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے, 10 جملوں کے اوپر مشتمل ہے یہ سورہ کرونا. اور تھوڑا سا دھیان سے آپ پڑھیں تو آپ اس کے اندر 10 سے زیادہ آرام سے غلطیاں نکال سکتے ہیں. پہلی بات تو یہی کہ یہ چیلنج پورا ہوا ہی نہیں, کیونکہ یہ فوٹو کاپی ہے. اور قرآن نے کہا کہ اس جیسے صورت لے کے آؤ, سیم ٹو سیم فوٹو کاپی نہیں چھاپ دینی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو دھیان سے اینالائز کرتے ہیں اس صورت کی ایک ایک جملے کو, ایک ایک آیت کو جو سو کوڈ انہوں نے صورت بنائی ہے. کوفیت کرونا, والفروس المبید ایک جان لیوا بیماری, ایک جان لیوا وائرس. ٹھیک ہے, یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. بل عجبوا ان جاءہم من صین البعید, اور وہ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ ان کے پاس دور چائنا سے آیا. دور چائنا سے یعنی کہ یہ سورہ کسی ایسے کے لیے جو چائنا سے دور رہتا ہے. اور اگر ہم لوگوں کو یاد ہو تو سب سے زیادہ جو شروع میں نقصان ہوا وہ چائنا کے اندر ہی ہوا. تو کیا ہو اگر کوئی شخص یہ سورت چائنا کے اندر پڑھ رہا ہو یا چائنا کے کسی قریب والے ملک سے پڑھ رہا ہو, اس کے لیے تو اتنا دور نہیں نا. یہاں البعید کا لفظ استعمال کیا, خاصی دوری سے ان کے پاس آیا. تو بھائی جو چائنا کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یعنی کہ یہ یونیورسل نہیں ہے یہ سورت. جبکہ قرآن مجید کی 6236 صورتیں بغیر کسی غلطی کے ساری کی ساری یونیورسل ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھی جا سکتی ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے قرآن مجید کے چیلنج کے اوپر پوری اتری ہے. قرآن مجید یونیورسل ہے, جبکہ یہ تو چائنا سے دور کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی شخص چائنا کے اندر رہتا ہے یا چائنا کے کسی قریب ملک میں رہتا ہے, وہ اس کے لیے یہ صورت نہیں ہے, تو یہ یونیورسل نہیں ہے. آگے فقال الکافرون انہ مرض عنید, پس کہا کافروں نے یہ تو ایک بیماری ہے, ایک خطرناک بیماری ہے. تو یہ بھی ایک ایرر ہے, ایک غلطی ہے, کیونکہ صرف کافروں نے نہیں سارے کے سارے 1.5 ارب مسلمانوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بیماری ہے, یہ خطرناک بیماری ہے, اس سے بچو. یہ مسلمانوں نے بھی کہا تھا, کافروں نے بھی کہا تھا. اور مجھے حیرت ہو رہی ہے ایک ایتھیسٹ کے اوپر کہ وہ کافر لفظ کا استعمال کر رہا ہے کسی کے لیے. آگے کلا بل هو الموت العقید, ہرگز نہیں بلکہ یہ تو سیدھی موت ہے. اس کا جواب ہے کلا, ہرگز نہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جن کو کرونا ہوا تھا وہ اس سے صحت یاب ہو گئے تھے, اور بہت ہی کم لوگ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کرونا سے حقیقتاً مرے ہیں. آگے ہے لا فرق اليوم بین الملوک والعبید, آج کے دن کوئی فرق نہیں ہے کسی بادشاہ میں یا کسی غلام میں. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ فرق ہے. زیادہ تر غریب جو ہیں وہی کرونا سے مرے ہیں, امیر بہت کم مرے ہیں. امیروں کے پاس صحت کی فیسلٹیز زیادہ تھی بجائے غریبوں کے. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ آج امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یعنی کتنی بیوقوفانہ بات ہے یہ. میرے خیال سے جس بندے نے لکھی ہے اس کو یہ تک نہیں پتا کہ کرونا وائرس کیا چیز ہے. میرا چھوٹا بھائی اس سے اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں کرونا وائرس کے اوپر, لٹرلی اسپیکنگ. فَاعْتَصِمُوا بِعِلْمِ, بس سائنس کو پکڑے رکھو. وَتَرَكُوا التَّقَالِيدَ, اور روایات کو چھوڑ دو اور تہذیب کو چھوڑ دو. بالکل سائنس کو پکڑے رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی نصیحت ہے, لیکن روایات ٹریڈیشنز کو چھوڑ دینا یہ کچھ عجیب ہے. کیونکہ بہت سے ڈاکٹرز کے مطابق برصغیر یعنی انڈیا پاکستان کے جو ٹریڈیشنز ہیں یہ کرونا وائرس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں, اور اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتے ہیں. وَلَا تَخْرُجُوا لِتَشْتَرُوا وَالسَّمِيدَ, اور آٹا خریدنے کے لیے بھی باہر مت جاؤ. کیا مطلب تمہارا؟ جب کرونا تھا تب گورنمنٹس نے کہا تھا کہ صرف اور صرف ضروری اشیاء لینے کے لیے باہر جاؤ. اناج, گندم, آٹا یہ ضروری چیز ہے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ آٹا لینے کے لیے باہر نہ جاؤ, اور صرف آٹے کے لیے ہی کیوں؟ مطلب کہ کیا ہم اور کچھ بھی لینے کے لیے باہر جا سکتے ہیں؟ یہ کیسی نصیحت ہوئی؟ وَامْكَثُوا فِي الْبُيُوتِكُمْ, بس اپنے گھروں میں رہو. اوکے, یہ ایک اچھی نصیحت تھی. إِنَّهُ بَلَاءٌ شَدِيد, بے شک یہ ایک بہت بری بلا ہے, بہت شدید بلا ہے. اوکے, یہ ایک اچھی نصیحت تھی. وَغْسَلُوا بِأَيْدِكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو صاف کرو, دھویا کرو. بِالصَّابُونِ الْجَدِيدِ, نئے صابن سے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی اگر صابن تھوڑا پرانا ہو جائے تو اس سے کیا ہم نہیں ہاتھ دھو سکتے؟ یہ دیکھیں آپ تینوں آیتوں میں کیسا تکرار ہے. پہلی میں کیا ہے
کہ گھر سے باہر مت جاؤ آٹا لینے کے لیے بھی. اگلی میں کیا ہے گھر کے اندر رہو بے شک یہ ایک بڑی شدید بلا ہے. اور اس سے اگلی میں کیا ہے نئے صابن سے ہاتھ دھو. ابھی تو تم نے کہا کہ گھر سے باہر مت جاؤ, جب گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو پھر نیا صابن کیسے خریدیں گے؟ جبکہ ڈاکٹرز نے تو یہ کہا کہ صابن سے ہاتھ دھو. میں آپ کو بتاؤں یہ جو لفظ عربی کا جدید ہے نا, یہ صرف ردم کو برقرار رکھنے کے لیے, اور ردم برقرار رکھنے کے لیے اس نے معنی تک کو قربان کر دیا. قرآن نے کہیں ایسا نہیں کیا. قرآن نے کہیں بھی اس طرز کو برقرار رکھنے کے لیے معنی کو قربان نہیں کیا, ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہو. لیکن اس بیچارے جلو نے اس نے ایسا کیا ہے. اس نے ردم برقرار رکھنے کے لیے صرف اس طرز کو برقرار رکھنے کے لیے معنی کو قربان کر دیا. یعنی سیریسلی نئے صابن سے ہاتھ دھوئیں, تو پرانا ہو جائے تھوڑا سا تو ہم اسے ہاتھ نہ دھوئیں. یعنی کیسی یہ نصیحت ہے؟ ایک ملحد ہے وہی عبداللہ سمیع, اس نے کہا یہ آخری ورس کے اوپر کہ جو ہاتھ دھونے والی نصیحت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی لیکن عظیم جلو نے کی. Stay home in the pandemic and wash your hands. Muhammad didn't think of this life-saving measure apparently, but the Prophet Jilu did. بالکل غلط. عظیم جلو یہ بات کر رہا ہے کہ نئے صابن سے ہاتھ دھو کرونا وائرس کے اندر, جبکہ پہلے وہ کہہ چکا ہے کہ آٹا لینے تک بھی باہر مت جاؤ. جبکہ ہمارے دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور اکثر بچوں کو یہ حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے, پاکیزگی نصف ایمان ہے. اور مسلمان تو پانی کی مچھلی ہے, ہم نے جب نماز پڑھنی ہے ہم نے وضو کرنا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت ہی نہیں کی کہ صفائی کرو, ہاتھ دھو, صفائی کرو؟ یعنی کہ کتنی بچکانہ بات ہے, کتنی بیوقوفانہ بات ہے. یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے, یہ جو چھوٹی سی ایک فوٹو کاپی ہے, ایک سستی فوٹو کاپی ہے سورہ کاف کی, یہ کیسے عظیم عظمت والے قرآن مجید کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ آپ خود بتائیں, آپ خود سوچیں. تو آپ اس بارے میں بے فکر رہا کریں کہ ہمارے لوگ مطلب بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے, بالخصوص ہمارے کالج یونیورسٹی کے بھائی جو ہیں بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں مولیدین سے. نہیں, اس میں متاثر ہونے والی آخر کیا بات ہے؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اچھا صورت تیار ہو گئی, پہلے اس کو اینالائز تو کر لو مکمل. قرآن مجید سننے میں پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے, اب کبھی بھی بورنگ نہیں ہوگا, یہ بات ملحد بھی مانتے ہیں. لیکن اس صورت کو تو بندہ ایک باری پڑھے اور کہے کہ یار 10 سے اوپر تو اس کے اندر غلطیاں اور 10 سے اس کے اندر آتے ہیں, کیسے؟ یعنی بیوقوفانہ بات ہے اس کے اندر. تو بجائے ان کو اریسٹ کرنے کے, بجائے جذباتی ہونے کے, ایک بار اس کو دھیان سے انالائز کر لو اور اس کا علمی طور پہ رد کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات میں نے کہی اس میں جو بھی حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.